अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 खबरों पर। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक अहम शख्सियत को इनकार कर दिया। ये क्या खबर है, इसकी तफसीलात पर हम बात करेंगे। दूसरी खबर ये है कि हुकूमत ने 6 नाराज़ जजेस का हल ढूंढ लिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 6 नाराज़ जजेस हैं उनका अब हल ढूंढ लिया गया है। ये हल क्या है वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी खबर जिस पर आपसे बात करूंगा वो है लाहौर में तालिबा से ज्यादती के मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। उस पेशरफ्त बारे भी आपको आगाह करूंगा। अब नाज़रीन, आज के इस वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं सबसे पहले इस खबर के साथ कि हुकूमत ने 6 नाराज़ जजेस का हल ढूंढ लिया है। बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फ्रैक्शन बन गई। मजमूई तौर पर 8 जजेस थे जो कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से नाराज़ थे, लेकिन अब उनकी तादाद 6 हो गई है। मतलब 6 वो तादाद सुकड़ना शुरू हो गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से नाराज़ हैं और उन्होंने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को सपोर्ट किया, अब वो जस्टिस याया आफरीदी के या चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में भी शामिल थे। अब वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के इशाइये में भी शामिल थे। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट रेफरेंस में भी शामिल थे। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दीगर तकरीबात हो रही हैं अब वो उनमें भी शामिल हैं। यानी अब वो 8 जजेस की जो अक्सरियत थी वो तो गई टूट। अब बात यह है कि पीछे जो जज साहिबान बचे हैं, जो ना तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के इशाइये में जा रहे हैं, जो ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट रेफरेंस में शामिल हो रहे हैं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी दूसरी तकरीब में शामिल हो रहे हैं। तो अब ये एक तस्वर किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये 6 जज साहिबान शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अमूर हैं वो सरअंजाम ना दें, वो इसी तरह से बाइकआउट रखें। जस्टिस मंसूर अली शाह का आज एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का ख़त जो है वो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को मजमूई तौर पर जो है वो उन्होंने ज़िम्मेदार ठहरा दिया है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अदलिया की आज़ादी कम करने में भी जो है वो अदलिया की आज़ादी बरकरार रखने में भी नाकाम हुए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आइन की बहाली आइन को जो है वो अमल दरामद कराने में भी नाकाम हुए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो दीगर अमूर थे उनमें भी नाकाम हुए, दखल अंदाजी रोकने में भी नाकाम हो गए। तो उन्होंने तो पूरी की पूरी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ चार्जशीट बना दी अपनी तरफ से। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह ये ठीक कह रहे हैं या ये गलत कह रहे हैं। बात यह है कि अमली तौर पर अगर देखा जाए तो ये तमाम वो अमूर थे और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से जितनी मेरे पास मालूमात हैं उन मालूमात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हमेशा हर मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह से मुशावरत करते थे। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार अपॉइंट करना था, लाहौर से वो जज साहबा थी, काजी फायद ईसा साहब तो उनको नहीं जानते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम आया कि जनाब उनकी मुशावरत से ये जो रजिस्ट्रार साहबा हैं इनको अपॉइंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के तकर्री के हवाले से कवायद बनाने थे, जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल जो है वो कमेटी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस अपॉइंट करने थे, जस्टिस मंसूर अली शाह के मशवरे से हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट करना था, जस्टिस मंसूर अली शाह के मशवरे से हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एहतसाब का अमल शुरू करना था, जस्टिस मदाहर नकवी के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, तो ज़राए का ये कहना है कि उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह का कलीदी किरदार था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहाक जो थे जजेस अपॉइंट करने थे, जस्टिस मंसूर अली शाह के मशवरे से हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर जो स्टाफ आया था दूसरे इदारों से उनको जो है वो वापस भेजना था, जस्टिस मंसूर अली शाह के मशवरे से हुए। तो तमाम अमूर तो जस्टिस मंसूर अली शाह के मशवरे से होते थे, तमाम मुकदमा तो जस्टिस मंसूर अली शाह के मशवरे से मुकर्रर होते थे।
اور اکثریت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی پالیسی بنائی جا رہی تھی وہ جسٹس منصور علی شاہ کے مشورے سے ہوتی تھی. جسٹس اعجاز الاحسن نے اگر استعفیٰ دیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جسٹس منصور علی شاہ کو ہوا. قاضی صاحب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان سے اگر انہوں نے استعفیٰ لیا بھی، تو اصل بینیفیشری تو جسٹس منصور علی شاہ تھے. تو ان تمام امور ثابت کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اتنے کمزور نہیں تھے. جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہر عمل میں برابر کے حصے دار تھے. اور چیف جسٹس کا اس کی ایک وجہ تھی، اب اس وجہ پہ نہیں جاتے، لیکن اب بات یہ ہے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی چیف جسٹس بننے کے لیے ایک جو ہے وہ پوری ایک مہم چلائی، اور اس مہم کے ذریعے جو ہے ایک فیصلہ دیا گیا، 8 ججز صاحبان کو ساتھ ملا لیا گیا، اور پھر وضاحتیں جاری کی گئی. ان وضاحتوں پر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے، اور اب وہی لڑائی بڑھتی بڑھتی اس حد تک چلی گئی کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں ڈویژن ہو گئی. اب جسٹس منصور علی شاہ کا اچھا بھلا بھرم تھا کہ جناب وہ عمرے پر گئے ہیں، خاموشی تھی. آج ان کا جو خط سامنے آ گیا ہے اس خط سے ثابت ہو گیا کہ وہ انٹینشنلی ریفرنس پہ نہیں آئے. اب اسی طرح جو دیگر 6 جج صاحبان ہیں جو فی الحال ایک پارٹی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے 1 سے 2 جج صاحبان ایسے ہیں جو اپنی مصروفیات کے باعث شامل نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال جب وہ شامل نہیں ہوئے، انہیں مصروفیات اگر تھی بھی تو ترک کرنی چاہیے تھی. اتنے اہم موقع سے انہیں جو ہے وہ کسی دوسری مصروفیت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے تھی. اب یہ 6 جج صاحبان، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عطر نلا، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد گیبا اور جسٹس شاہد وحید، یہ 6 وہ جج صاحبان ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں. اب یہی انہی 6 جج صاحبان نے کسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایونٹ میں بھی حالیہ دنوں میں شرکت نہیں کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 6 معزز جج صاحبان کیا کل جسٹس یحییٰ آفریدی کی حلف برداری میں بھی شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر تو یہ حلف برداری میں شرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا. اب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ 6 جج صاحبان کے حوالے سے بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی تھی، تو اب سپریم اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ جج صاحبان، یہ 6 معزز جج صاحبان شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کی سموتھ فنکشننگ میں رکاوٹیں ڈالیں. تو اب اس کے لیے حکومت نے ایک حل ڈھونڈ لیا ہے. حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے حکومت کی جانب سے ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تھا جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کچھ ترامیم کر دی گئی تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ تیسرا ممبر اپنی مرضی سے جو ہے وہ تقرر کر سکتا ہے. تو اب اس کے اوپر بھی بہت ایشو بنا تھا. اب کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ وہ آرڈیننس تھا، اس آرڈیننس کو اب باقاعدہ قانون کی شکل دینے جا رہی ہے حکومت. اب حکومت کی جانب سے باقاعدہ حکومت کی جانب سے تو نہیں آ رہا، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس معاملے میں دانیال چودھری جو ہے مسلم لیگ نون کے، وہ منگل کے روز کوئی بل ٹیبل کرنے جا رہے ہیں، اور جس بل میں یہ بھی ہوگا، ایک تو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی جو ہے وہ اس کو بل کی شکل، اس کو قانونی شکل بنا دیا جائے گا باقاعدہ پارلیمان سے ترمیم کر کے. اور دوسری یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے ججز کی تعداد بھی بڑھنے جا رہی ہے. یعنی اگر یہ 6 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان کی سموتھ ورکنگ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، بار بار رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر حکومت نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو اپنا کام جاری رکھنا ہے. تو ان 6 جج صاحبان کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی فنکشننگ تو نہیں روکی جائے گی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی. اب دیکھتے ہیں منگل کے روز کیونکہ پرائیویٹ بل کا دن ہوتا ہے، تو اس لیے مسلم لیگ نون کے رکن اگرچہ وہ حکومتی رکن ضرور ہوں گے، لیکن حکومت کی جانب سے بل ٹیبل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی جانب سے یہ بل ٹیبل ہونے کا کبھی امکان ہے اور یہ بل منظور بھی ہو جائے گا. تو یہ تو تھا ان 6 جج صاحبان کا جو حل حکومت کی جانب سے ڈھونڈا گیا. دوسری خبر جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لاہور نجی کالج واقعے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے. ناظرین لاہور میں گزشتہ ایک چند ہفتے پہلے ایک واقعہ گھڑا گیا کہ جناب لاہور میں ایک پرائیویٹ کالج میں، نام بھی لے دیتے ہیں پنجاب کالج میں،
ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ واقعہ سوشل میڈیا پر اتنا چلا. ویسے اس واقعہ ہے کہاں کہ اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ طالب علم صرف پہلے لاہور میں نکلے اور پھر لاہور کے بعد پنڈی اور دیگر شہروں میں بھی نکلے. اور کچھ تو خبریں یہ آئی تھی کہ شاید گجرات کے شہر میں ایک طالب علم ایک گارڈ سیکیورٹی گارڈ کو قتل بھی کر دیا گیا. تو ان ساری چیزوں کے بنیاد پر جو ہے وہ ایک بے بنیاد واقعہ بنا کر کتنی ساری چیزیں ہو گئی. عمارتوں کو توڑ دیا گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 90 کروڑ روپے کا اس پروٹیسٹ میں جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس واقعے میں بہت سارے لوگ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں, بہت سارے طلباء گرفتار ہوئے. تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہوا ملک کا ہوا, نقصان ہوا ان طلباء کا ہوا جنہوں نے اس واقعے میں جذباتی ہو کر بغیر سوچے سمجھے یہ سارا کچھ کیا. اور الٹیمیٹلی جب تحقیقات ہوئی تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلا. پولیس کی جانب سے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے 28 طلباء کے بیانات لیے. 28 طلباء نے کسی ایک نے بھی یہ گواہی نہیں دی کہ جناب یہ واقعہ ہم نے دیکھا ہے. سب نے یہی کہا میں نے تو سنا ہے, میں نے تو سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے, میں نے تو جناب وہ فلاں جگہ دیکھا تھا, مجھے تو فلاں نے بتایا ہے. تو کوئی بھی اس واقعے کا چشمدید گواہ نہیں تھا, کوئی بھی اس واقعے کا وکٹم نہیں تھا, کوئی بھی اس واقعے کی گواہی دینے والا نہیں تھا. تو پھر الٹیمیٹلی بات یہی نکلی کہ جناب ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اب حکومت نے اس معاملے پر کچھ تحقیقات کا حکم دیا. اب اس تحقیقات کے بعد آج جو خبریں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ڈی آئی جی عمران کشمور صاحب ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس نے سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے 16 افراد جو تھے جن کا مرکزی کردار تھا ان کو گرفتار کر لیا اور ممکنہ طور پر مزید بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. جبکہ اس کے علاوہ 138 اکاؤنٹس کو بلاک کروا دیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ توڑ پھوڑ, تشدد اور جو ہے جلاؤ گراؤ کے واقعات میں 40 طلباء ملوث تھے, ان کی بھی نشاندہی کر لی گئی ہے. اب یہ 40 طلباء تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بڑھ گئے, ان کا مستقبل تو گیا. اب یہ تو بھگتیں گے اے ٹی سی کے مقدمے, اور جنہوں نے یہ گھنونی مہم چلائی وہ آرام سے بیٹھیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک سیاسی جماعت کا نام اس سارے کے پیچھے آ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا نام آ رہا ہے اس سارے کے پیچھے. اب وہ تو اپنی سیاست کریں گے, بچے گئے بھاڑ میں, بچے اب بھگتے رہیں کیس, بچے اب جاتے رہیں جناب جہاں پر بھی جانا ہے انہوں نے. اور یہ جنہوں نے سوشل میڈیا پر جذباتی ہو کر یہ مہم چلائی وہ بھی مقدمات بھگتیں گے. دیکھتے ہیں مزید جو پیش رفت ہوگی. اب ناظرین آتے ہیں تیسری خبر پر, اور تیسری اہم اور بڑی خبر پر. بات یہ ہے میں نے غالباً 1 مہینہ پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جناب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا اور حکومت کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اگر حکومت کوئی ایسی ترمیم لا رہی ہے آئینی عدالت کی اور ان کو کنسیڈر کر کے لا رہی ہے تو ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے. اور جناب سوشل میڈیا پہ جو اس کے بعد بھونچال مچا, مجھے دوستوں کے فون آئے اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میری خبر کو بڑا ری ٹویٹ کیا گیا اس کو, اور بڑے اس کے اوپر کمنٹس کیے گئے. ظاہری بات ہے کمنٹس پہ نیگیٹو لوگ ہی کرتے ہیں اور ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق ہی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب آج قاضی فیاض عیسیٰ گھر چلا گیا تقریباً 8 بجے, اپنے تمام کام مکمل کر کے, اپنے تمام معاملات ختم کر کے, تمام فیصلے لکھ کر قاضی فیاض عیسیٰ آج اپنے گھر چلے گئے. تو وہ سب لوگ جنہوں نے یہ مہم چلائی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ گھر نہیں جائے گا, چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ آئینی عدالت کا سربراہ بنے گا, چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی, تو کیا پھر ان کی خبریں غلط ثابت ہوئی؟ کیا انہوں نے جھوٹ بولا؟ کیا وہ معافی مانگیں گے اپنی خبریں غلط ثابت ہونے پر؟ کیا وہ جھوٹ بولنے پر معافی مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے, کیونکہ جناب وہ تو پوتر ہے, وہ تو سچی ساوتریاں ہیں, وہ تو جناب کیا کہتے ہیں گنگا نہائے ہوئے ہیں, ان کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی گمراہ ہونے والا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے راستے پر چلنے والا, اس کے بیانیوں کو چلانے والا, اس کے لیے بیانیاں بنانے والا تو حق پر ہے, وہ تو ملک اور قوم کو سوچ رہا ہے. ظاہری بات ہے وہ پھر معافیاں تو نہیں مانگیں گے, مانگے معافیاں, کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب یہ خبر میں نے دی تھی اور میں پریس روم میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگوں نے وہاں پر مجھے لائیو تنقید کا کہا کہ عقیل صاحب آپ نے یہ خبر دے دی, اگر کل قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ان سے کہا
یا میری خواہش تو یہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ عہدہ لینا چاہیے، لیکن اگر وہ بنتے ہیں تو بھائی پھر میں پبلکلی اپنے اس خبر پر معافی مانگوں گا کہ یار میری خبر اب فیکچولی غلط ثابت ہو گئی ہے، حالانکہ میرے پاس مصدقہ ذرائع تھے اس حوالے سے، تو معافی مانگوں گا اور لوگوں سے معذرت کروں گا۔ لیکن ہمارے جو دوست ڈالر ٹیوبر بن گئے ہیں، ہمارے جو دوست یوٹیوبرز بن گئے ہیں، ہمارے جو دوست صرف اور صرف ملک میں بھونچال لانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ تو معافی نہیں مانگیں گے، ان کو اوپر تو معافی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب اس حوالے سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے۔ بڑی خبر یہ ہے، رضی نامہ کے نام سے رضیدہ جو ہے وہ ایک اپنا ویلاگ کرتے ہیں، بڑے مشہور جرنلسٹ، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا آج میں نے ویلاگ دیکھا تو ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ جناب جب سب کوششیں، جو کہ میری خبر کی تصدیق کرتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سب منانے کی سب کوششیں ختم ہو گئی اور ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ سب کہہ رہے تھے، سب نے اپنی اپنی کوشش کر لی کہ جناب آپ ابھی جو ہے وہ عہدے پر برقرار رہیں، آپ کو مزید کام کرنا ہے اس ملک اور قوم کے لیے، تو پھر الٹیمیٹلی فیصلہ کیا گیا ان کے مطابق، رضیدہ کے مطابق، کہ جو ہائی کمانڈ ہے، ہائی پاورفل لوگ ہیں، ان سب سے پاورفل شخص کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب آپ اس عہدے پر رہے، آپ کی اس عہدے پر ضرورت ہے، ہم اس چیز کو مزید بڑھائیں گے، ہم اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کہا گیا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو فائز عیسیٰ کے بیٹے ہیں، پاکستان بنانے والے کے بیٹے ہیں، پاکستان توڑنے والے کے بیٹے نہیں ہیں، پاکستان توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، نیازی تو نہیں تھے۔ تو اب یہ خبر رضیدہ نے آج کوئی 1 مہینے بعد جو ہے وہ شیئر کی ہے، حالانکہ میں یہ خبر 1 مہینے پہلے دے چکا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو منانے کے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں، وہ نہیں مان رہے ایکسٹینشن پہ، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ڈالر ٹیوبرز دوست جو تھے وہ اپنا پروپیگنڈا جاری رکھا، انہوں نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن کوئی وہ پھر کہتے ہیں نا، وہ خواجہ آصف کا ایک مشورہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن نہیں جناب، نہ شرم ہے نہ حیا ہے، بس ڈالر ہی ڈالر ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔